बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ग्रेट फॉल्स, जिसके मुसन्निफ हैं मजहर कलीम MA, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ग्रुप की तादाद भी वही थी और 2 औरतों और 8 अफराद वाली बात भी वही थी, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए उसे चेक कराया गया तो ये जीप कहीं नजर नहीं आई। अब 2 ही सूरतें हो सकती थीं। एक तो ये कि ये लोग जीप समेत ग्रेट फॉल्स की सैकड़ों फुट गहराइयों में गिर चुके हैं और यकीनन उनके और जीप के परखच्चे उड़ गए होंगे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये लोग ग्रेट फॉल्स के रास्ते को क्रॉस कर गए हों, लेकिन फिर ये सेंट्रल डेलास पहुंच जाते, जहां हर तरफ चेकिंग की जा रही है और मुसल्ला अफराद हर पहाड़ी और हर बड़ी चट्टान के पीछे बैठे निगरानी कर रहे हैं। ये लोग उन सब की आंखों से बच नहीं सकते थे, लेकिन ये लोग वहां नहीं पहुंचे। अल्पासो चेक पोस्ट भी उन्होंने क्रॉस की है और वापस भी नहीं गए। उससे लामहला पहली सूरत वाला नतीजा निकलता है, और ये नतीजा दुरुस्त होगा कि ये लोग जीप समेत गहराइयों में गिरकर खत्म हो चुके हैं। अब चूंकि शाम होने वाली है, इसलिए कल सुबह गहराइयों में आदमियों को हेलीकॉप्टरों की मदद से उतार कर चेकिंग की जाएगी। चीफ कर्नल नेल्सन ने तफसील बताते हुए कहा। चीफ, हो सकता है कि वो ग्रेट फॉल्स की तरफ आने के बजाय रास्ते में ही अल्पानो की तरफ चले गए हों, राल्फ ने कहा। सुबह सब चेकिंग कर ली जाएगी। मैंने तुम्हें इसलिए इतला दी है कि बहरहाल ये लोग उस इलाके में देखे गए हैं, इसलिए तुमने उस वक्त तक रेड अलर्ट रहना है जब तक उन लोगों की लाशें ना मिल जाएं। गुड बाय, कर्नल नेल्सन ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो राल्फ ने रिसीवर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग ग्रेट फॉल्स की तरफ आकर क्या करेंगे। ग्रेट फॉल्स का रास्ता नाकाबिले अबूर है और उस रास्ते पर सफर करना सरीहन खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर वाकई पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ने उस रास्ते पर सफर किया है तो ये उनकी इज्तमाई खुदकुशी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, कर्नल जॉनसन ने कहा। यहां से ग्रेट फॉल्स के रास्ते का फासला कितना होगा? राल्फ ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? कर्नल जॉनसन ने चौंक कर कहा। तुम बताओ तो सही, राल्फ ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा, लेकिन पहाड़ी रास्ता है, इसलिए दुश्वार गुजार है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कर्नल जॉनसन ने कहा। इसलिए कि अगर हम उनकी लाशें तलाश करें और उनकी तस्वीर बना लें तो चीफ पर अपनी कारकर्दगी का रोब डाला जा सकता है, राल्फ ने कहा। तो कर्नल जॉनसन बेइख्तियार हंस पड़ा। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो लोग तो पहले ही हलाक हो चुके हैं। तुम अगर उन्हें हलाक करते तो और बात थी, कर्नल जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मिलिट्री इंटेलिजेंस में फर्क ना पड़ता होगा, हमारी एजेंसियों में तो इस बात का भी फर्क पड़ता है कि सबसे पहले दुश्मनों की लाशें किसने दरियाफ्त की हैं। तरक्कियां और इनाम मिल जाते हैं, राल्फ ने जवाब देते हुए कहा। तो चलो फिर चलते हैं, मेरे पास जीप है, यहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, क्या फर्क पड़ सकता है? तुम्हारी तरक्की होती है तो फिर यहाँ बैठे रहने का क्या फायदा? कर्नल जॉनसन ने तैयार होते हुए कहा। लेकिन वहां अंधेरा भी तो हो सकता है, इसलिए हमें टॉर्चें साथ ले लेनी चाहिए, राल्फ ने कहा। अरे हाँ, एक बात और, उस रास्ते पर कम से कम मैं जीप नहीं चला सकता। वहां हमें पैदल आगे बढ़ना पड़ेगा और ये रास्ता 25-30 मील तवील है, इसलिए चलो छोड़ो, रहने दो। अगर हेलीकॉप्टर होता तो दूसरी बात थी, कर्नल जॉनसन ने कहा। तो राल्फ का मुंह लटक गया। ठीक है, जैसे तुम कहो, राल्फ ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो कर्नल जॉनसन उसका अंदाज देखकर बेइख्तियार हंस पड़ा। न जाने क्या बात है कि तुम्हें देखकर मुझे अपना छोटा भाई याद आ जाता है। वो भी तुम्हारी तरह छोटी सी बात पर मुंह लटका लेता था। चलो अब हंस दो, मैं हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, कर्नल जॉनसन ने कहा। तो राल्फ वाकई बच्चों की तरह खुश हो गया। लेकिन हेलीकॉप्टर को कहीं फिजा में ही तबाह न कर दिया जाए, राल्फ ने कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेलीकॉप्टर होगा और उस पर मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ भी है। वैसे भी गन्स के इस्तेमाल से पहले ट्रांसमीटर पर बात की जाती है, कर्नल जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। क्या वहां गहराइयों में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकेगा? राल्फ ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें सीढ़ी नीचे लटकाकर उसके जरिए नीचे जाना पड़ेगा, या शायद वहां इतनी जगह मिल जाए
کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر جائے۔ کرنل جانسن نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، ہم کیمرہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں اور سیل فون بھی، تاکہ ہم وہاں کی تصاویر بھی بنا لیں اور وہیں سے چیف کو اطلاع بھی دے دیں۔ رالف نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور کرنل جانسن نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیپ میں سوار عمران کے ساتھی انتہائی خطرناک راستے کی وجہ سے تقریباً سانس روکے بیٹھے ہوئے تھے۔ گو ان سب کو عمران کی ڈرائیونگ میں مہارت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن راستہ واقعی اس قدر خطرناک تھا کہ عمران کے ہاتھوں کی معمولی سی غلط حرکت سے وہ جیپ سمیت انتہائی گہرائیوں میں گر سکتے تھے، اور انہیں بخوبی علم تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کے بچ نکلنے کے 1% بھی چانس نہیں ہیں۔ گو ان کا کام ایسا تھا کہ انہیں زندگی میں بے شمار دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا تھا اور انتہائی خطرناک سچویشن سے نمٹنا پڑتا تھا، لیکن یہ راستہ واقعی ان سب سے زیادہ دشوار گزار اور خطرناک نظر آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جولیا اور صالحہ تو بہرحال خواتین تھیں، لیکن صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے بھی سانس روکے ہوئے تھے۔ وہ سب اس طرح ساکت اور صامت بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کی معمولی سی حرکت سے جیپ الٹ کر ہزاروں فٹ نیچے پہاڑی چٹانوں پر جا گرے گی۔ عمران بھی خاموش تھا، گو اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن کسی تشویش کے کوئی تاثرات نہ تھے۔ جولیا اور صالحہ جو آپس میں لپٹی ہوئی تھیں، اب علیحدہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی نظریں سامنے نظر آنے والے راستے پر اس طرح جمی ہوئی تھیں کہ وہ پلکیں بھی آہستگی سے جھپکا رہی تھیں۔ شاید ان کے ذہن میں اس حد تک خوف جاگزیں ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں تو جیپ ڈول جائے گی اور نیچے گہرائیوں میں جا گرے گی۔ پھر ان سب نے عمران کے جسم کو یکلخت تنتے ہوئے دیکھا، لیکن اسی لمحے جولیا اور صالحہ کی نظروں سے سامنے والا راستہ یکلخت غائب ہو گیا۔ وہاں اب راستے کی جگہ گہرائیاں تھیں۔ راستہ اچانک ختم ہو گیا تھا۔ دونوں کے حلق سے ابھی ہلکی سی چیخ نکلی تھی کہ یکلخت جیپ اس پوائنٹ پر پہنچ کر ایک تیزی سے جھٹکے سے مڑی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے گہرائیوں میں گرتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی فضا انسانی چیخوں سے گونج اٹھی، انتہائی دہشت زدہ چیخیں۔ یہ دہشت زدہ چیخیں جولیا اور صالحہ کے ساتھ ساتھ عمران کے باقی ساتھیوں کے منہ سے بے اختیار نکل رہی تھیں، کیونکہ اب موت بہرحال 100% یقینی ہو چکی تھی۔ جولیا اور صالحہ چیخنے کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر اس طرح ایک دوسرے سے چمٹ گئیں جیسے انہوں نے مل کر مرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، یا دونوں ایک دوسرے کو اس طرح بچا لیں گی۔ لیکن اسی لمحے عمران کا زوردار قہقہا انسانی چیخوں پر ایک لحاظ سے چھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جیپ زمین سے ٹکرا کر اوپر کو اچھلی اور پھر نیچے گر کر ایک زوردار جھٹکا کھا کر ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ عمران ابھی تک ہنس رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ وہ نہ صرف حیرت بھری اور یقین نہ آنے والی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کر یقین دلا رہے تھے کہ وہ سب واقعی موجود بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ واہ، یہ ہے پاک ایشیا سیکرٹ سروس، جس کا روب تمام ایجنسیوں پر ہے۔ واہ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دوبارہ راستہ؟ یہ کیا ہے؟ وہ تو جیپ نیچے گر گئی تھی، پھر یہ؟ جولیا نے انتہائی بے ربط سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم مر چکے ہیں، واقعی مر چکے ہیں۔ صالحہ کے منہ سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بازو پر اس طرح چٹکی بھری جیسے اپنے آپ کو چیک کر رہی ہو کہ واقعی وہ زندہ ہے یا نہیں، جبکہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر سمیت صدیقی اور باقی ساتھی اس طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کی قوت گویائی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے خاموش بیٹھے عمران اور اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر بیٹھی جولیا اور صالحہ کو دیکھ رہے تھے۔ عمران صاحب، ہم تو واقعی دل چھوڑ گئے تھے، یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک صفدر نے اس طرح چیخ مار کر بات کی جیسے اس کی قوت گویائی واپس آ گئی ہو، اور وہ فوراً اپنی بات اس طرح مکمل کرنا چاہتا ہو جیسے اسے خطرہ ہو کہ فکرہ مکمل ہونے سے پہلے پھر اس کی قوت گویائی غائب ہو جائے گی۔ میں نے پہلی بار تم سب کو اس انداز میں چیختے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ جبکہ مسلمان کی تو نشانی یہی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ فانی دنیا سے لافانی دنیا کی طرف روانگی کا نام موت ہے۔ بہرحال
یہ راستہ ہے ہی ایسا، اچانک ختم ہو جاتا ہے اور دائیں سائڈ پر نیچے گہرائی میں پھر راستہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں باقاعدہ ڈھلوان اس قدر خطرناک ہے کہ بچ جانے کا 1% امکان جو اب تک چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور گاڑیاں الٹ کر سائڈ پر موجود گہرائیوں میں گر کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس ڈھلوان پر گاڑی موڑنے کے بجائے پہلے ہی گھما دی، اور جیپ چونکہ چوڑائی کی نسبت لمبائی میں زیادہ ہے، اس لیے وہ الٹنے کے بجائے ہوا میں تیرتی ہوئی اس طرح نیچے گر گئی جیسے بچہ کسی چلتی ہوئی کھلونا کار کو خود اٹھا کر دوسرے راستے پر رکھ دیتا ہے۔ اب ایک اور خطرہ موجود تھا کہ جب نیچے جا کر پہیے سڑک سے ٹکرائیں گے تو جیپ پھر اچھل کر الٹ جائے گی، لیکن میں نے گاڑی کا فرنٹ قدرے پہاڑی کی طرف ترچھا رکھا ہوا تھا، اس لیے جمپ کھا کر بھی جیپ نہ الٹی اور پھر دوبارہ راستے پر دوڑنے لگ گئی۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ پہلے اس راستے سے گزر چکے ہیں؟ صدیقی نے کہا، نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ الپاسو میں اس راستے پر جیپ یا کار چلانے کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے جو یہ مقابلے کراتی ہے۔ اس کے آفس میں اس کا پورا نقشہ لگا ہوا ہے جس میں یہ سب مشکلات اور رکاوٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم پہلے بتا دیتے کہ راستہ اچانک ختم ہو جائے گا اور نیا راستہ نیچے دائیں طرف گہرائی میں ہے۔ تم نے جان بوجھ کر ہمیں خوفزدہ کیا ہے۔ اگر تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوتا تو تمہاری چیخیں بھی سنائی دے رہی ہوتی۔ جولیا نے خاصے غصیلے لہجے میں کہا، اور اسے واقعی عمران پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ مس جولیا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب کا رد عمل انسانوں جیسا تھا۔ ہم بنیادی طور پر انسان ہی ہیں، چاہے ہم نے کتنی ہی تربیت لے رکھی ہو، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم انسانوں کی سطح سے نیچے نہیں گرے۔ اگر عمران صاحب ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہمارا ایسا رد عمل نہ ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر عمران صاحب کو خود اس ٹرن کا علم نہ ہوتا تو ان کی چیخیں ہم سب کی چیخوں سے بلند ہوتیں۔ صفدر نے جولیا کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر اسے لیول کرنے کے لیے کہا، عمران تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کیوں پہلے بتاتا؟ تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری کہ میں نے تمہاری چیخوں کی ریکارڈنگ نہیں کی، ورنہ چیخوں کے عالمی مقابلے میں تم سب سے پہلے نمبر پر ہوتے۔ بہرحال اب پیشگی بتا رہا ہوں کہ ہم ایک چھوٹا سا موڑ موڑ کر گریٹ فالز کے اختتام پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں کھلی وادی ہے اور ورتھ فورٹ کا مین گیٹ اس طرف موجود ہے۔ عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیا ہم اس مین گیٹ سے اندر جائیں گے؟ جولیا نے چونک کر کہا، وہاں بینڈ باجا موجود ہوگا جو ہمارے استقبال کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کو تیزی سے موڑا اور پھر کچھ آگے لے جا کر اس نے اسے دائیں ہاتھ پر پوری طرح موڑ دیا۔ جیپ ایک غار کے دہانے میں داخل ہو گئی۔ یہ قدرتی غار تھا اور خاصا طویل تھا۔ عمران نے جیپ کو اندر لے جا کر روک دیا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی اس کے سب ساتھی بھی باہر آ گئے۔ عمران کے گلے میں دوربین پہلے سے موجود تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر غار کے دہانے پر رک کر دوربین آنکھوں سے لگا کر سامنے اور سائیڈوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران صاحب، یہ پانی کہاں سے نیچے پہنچ رہا ہے؟ کچھ دیر بعد صفدر نے کہا، اسی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کسی چشمے کا صاف پانی نہیں ہے بلکہ آلودہ پانی ہے، اس لیے لامحالہ یہ ورتھ فورٹ کی سیوریج کا پانی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو کافی بلندی سے نکل رہا ہے، قلعہ تو نیچے ہوگا۔ صدیقی نے کہا، ہم اس وقت کافی گہرائی میں موجود ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آؤ اب راستے کو چیک کرنا ہوگا۔ اگر یہاں سے ہمیں راستہ مل جاتا ہے تو ہمارے لیے بے حد آسانی ہو جائے گی۔ اسلحہ بھی لے لو اور ڈبل کراس زیرو مشین اور بے ہوش کر دینے والی گیس کے پسٹلز اور اینٹی گیس وغیرہ سب ساتھ لے لو۔ ہمیں پوری طرح تیار ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ عمران نے کہا، اوکے۔ صفدر نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب غار سے نکل کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے درمیانی خلا کو کراس کر کے سامنے والی پہاڑی کی سائیڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہاں چیکنگ تو نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس راستے سے کسی گاڑی کے ذریعے پہنچنا خاصا مشکل ہے۔ دوسرا، ادھر سے قلعے میں داخل ہونے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے۔
تیسرا یہ کہ چیکنگ زون کافی آگے جا کر ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب وہ درمیانی خلا عبور کر کے سامنے والی پہاڑی کی سائیڈ پر پہنچ چکے تھے۔ پانی وہاں سے کافی اونچائی سے نکل رہا تھا، البتہ اب پہلے کی نسبت کم پانی نکل رہا تھا، اور جو نکل رہا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ عمران چٹانوں کو پھلانگتا ہوا اوپر چڑھا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی ایک دوسرے کے پیچھے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ گو یہ چٹانیں خاصی ناقابل عبور تھیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس لیے زیادہ مشکل پیش نہ آ رہی تھی کہ اس طرح کی مشقیں انہوں نے ٹریننگ کے دوران کافی کر رکھی تھیں۔ اب شام ہو رہی تھی، اس لیے عمران چاہتا تھا کہ مکمل اندھیرا پھیلنے سے پہلے وہ قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر وہ اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے پانی باہر نکل رہا تھا۔ یہ ایک غار نما سرنگ تھی اور قدرتی بنی ہوئی تھی، جس میں سے پانی باہر آ رہا تھا۔ عمران نے جیب سے ڈبل کراس زیرو مشین نکالی جو ریموٹ کنٹرول سائز کی تھی، اور اس کا رخ غار کی اندرونی طرف کر کے اس نے بٹن پریس کیا تو آلے پر سرخ بلب جل اٹھا، اور عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا، کیونکہ سرخ بلب جلنے کا مطلب تھا کہ غار میں کوئی سائنسی ڈیوائس موجود نہیں ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر آلے کو آف کر کے واپس جیب میں ڈال کر وہ اوپر غار پر چڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی بھی غار میں آ گئے۔ پانی اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر ابھی وہ آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے کانوں میں ہیلی کاپٹر کی آواز پڑی، تو وہ سب تیزی سے سائیڈوں میں ہوتے چلے گئے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے جدھر قلعے کا مین گیٹ ہے، اور ہیلی کاپٹر خاصی نیچی پرواز کر رہا ہے، اس لیے وہ چیک ہو سکتے تھے۔ اور پھر واقعی ہیلی کاپٹر ان کے سامنے سے گزرا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ ہیلی کاپٹر پر ورتھ فورٹ سیکیورٹی اور ملٹری انٹیلیجنس کے الفاظ نمایاں طور پر لکھے ہوئے تھے۔ شاید ہماری آمد کی اطلاع قلعے تک پہنچ چکی ہے، اس لیے یہ چیکنگ کر رہے ہیں، یا پھر یہ ان کا روزانہ کا معمول بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ ہیلی کاپٹر آگے بڑھ گیا تھا اور اب اس کی آواز خاصی کم ہو گئی تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ ہمیں چھپنے اور جیپ چھپانے کے لیے غار مل گیا، ورنہ یہاں پوری فوج بھی پہنچ سکتی تھی، عمران نے کہا، اور سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ سب عمران کی سرکردگی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی اندر جا کر عمران نے پینسل ٹارچ جلا لی، جس سے کافی روشنی ہو گئی تھی۔ غار کا اختتام ایک خاصے بڑے اور چوڑے انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے سیوریج کے دہانے پر ہوا۔ عمران نے وہاں بھی ڈبل کراس زیرو سے چیکنگ کی، لیکن وہاں بھی کوئی سائنسی ڈیوائس موجود نہ تھی، شاید اس لیے کہ سیکیورٹی نے اس طرف سے کسی کو آنے کو ناممکن سمجھ لیا تھا۔ ویسے بظاہر صورتحال ایسی ہی تھی، یہ تو عمران کی ہمت اور قدرت کی مدد سے وہ یہاں تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر اس سیوریج میں آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک جگہ رک گئے۔ یہاں اوپر بڑا سا گول ڈھکن نظر آ رہا تھا اور لوہے کی سیڑھیاں اوپر دہانے تک جا رہی تھیں۔ گیس پسٹل مجھے دو۔ اوپر یقیناً انتہائی سخت قسم کے سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے، عمران نے کہا تو صفدر نے اسے اپنی جیب سے گیس پسٹل نکال کر دے دیا۔ عمران نے گیس پسٹل جیب میں ڈالا اور سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا ڈھکن تک پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زوردار دھکا دے کر فولادی اور بھاری ڈھکن کو ایک طرف کھسکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دوسری بار کوشش کی اور اس بار ڈھکن کافی دور تک کھسک گیا۔ عمران نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور ہاتھ سوراخ سے باہر نکال کر اس نے بار بار ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ خود اس نے سانس روک رکھا تھا۔ 4-5 کیپسول فائر کرنے کے بعد وہ قدرے نیچے ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی سانس روک رکھے تھے۔ عمران کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھی سانس روکے ہوئے ہوں گے۔ پھر چند لمحوں بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا۔ جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے پہلے سے زیادہ گہرا سانس لیا اور پھر نارمل سانس لینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے سانس لینے کا اشارہ کیا اور پھر جیب سے ڈبل کراس زیرو نکال کر اس نے اسے سوراخ سے باہر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا تو اس بار سبز رنگ کا بلب ایک جھماکے سے جل اٹھا۔ عمران نے ہاتھ چہرے کے قریب کر کے بلب کے نیچے موجود خانے میں ابھر آنے والے نمبر کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوپر 100 سے زائد طاقتور سائنسی ڈیوائسز موجود تھیں جو کام کر رہی تھیں۔
عمران نے آلے کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر جیسے ہی سبز رنگ کا بلب بجھا تو اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ عمران نے ہاتھ سے نیچے موجود اپنے ساتھیوں کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ اوپر چڑھ کر سوراخ سے باہر نکل آیا۔ یہ بلڈنگ کا عقبی حصہ تھا اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بلڈنگ انڈر گراؤنڈ تھی۔ اوپر قلعہ موجود تھا، اس طرف دیوار موجود تھی، کوئی کھڑکی یا دروازہ موجود نہ تھا۔ عمران کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے باہر آ گئے اور وہ سب بھی حیرت سے اپنے سر پر چھت اور سائیڈ بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ انڈر گراؤنڈ کمرے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بے ہوش کر دینے والی گیس اسے کراس کر کے دوسری طرف پہنچی بھی ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ گیس تو معمولی سے رخنوں سے بھی نکل جاتی ہے، وہ تو یقیناً پہنچ گئی ہوگی، لیکن ہم کیسے فرنٹ کی طرف جائیں گے؟ صفدر نے کہا۔ ہمیں اس گٹر میں اتر کر اور آگے جانا ہوگا۔ یہ گٹر کا دہانہ عقب میں ہے تو دوسرا دہانہ فرنٹ میں ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر واپس چلیں؟ صفدر نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ سب ایک ایک کر کے دوبارہ گٹر میں اترے اور آگے بڑھنے لگے۔ اب پانی کی روانی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات کام دکھا چکے ہیں۔ کافی فاصلہ چلنے کے بعد وہ ایک بار پھر ایک دہانے کے نیچے پہنچ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب پہلے کی طرح اس دہانے سے باہر آ گئے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے عمران نے سائنسی ڈیوائس کی چیکنگ کر لی تھی۔ وہ سب بدستور جام تھیں۔ وہ ایک برآمدے کے کونے میں موجود تھے۔ اس برآمدے کے پیچھے 8 دروازے تھے جن کے باہر لوہے کی گرل موجود تھی، لیکن یہ کھلی ہوئی تھی، البتہ دروازے بند تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران جیسے ہی اندر داخل ہوا بے اختیار ایک لمحے کے لیے جھجک گیا، لیکن پھر ایک طویل سانس لے کر اندر داخل ہوا تو اس نے وہاں ایک میز پر شراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے دیکھے۔ گلاسوں میں ابھی شراب باقی تھی، جبکہ گول میز کے گرد بازوؤں والی کرسیوں پر ایک ادھیڑ عمر آدمی اور 6 تقریباً نیم اریاں لڑکیاں اس انداز میں بیٹھی تھیں جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شراب پی رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوں کہ بے ہوش کر دینے والی گیس نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ یہ کیا ہے نان سینس؟ جولیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں یہی پراگ کا ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز ہے، جس کی واپسی کے لیے ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے پھر رہے ہیں۔ صفدر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں شاید اس بات پر غصہ تھا کہ ڈاکٹر جیمز ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود اس وقت ایک چھوٹی سی نکر پہنے ہوئے تھے۔ اس کے باقی جسم پر کوئی لباس نہ تھا، جبکہ یہی حال لڑکیوں کا تھا، وہ بھی مختصر ترین لباسوں میں تھیں۔ ہم حکومتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی فرد کے لیے نہیں۔ اسے اٹھاؤ، ہم نے واپس جانا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، کیا اسی جیپ پر اور اسی راستے سے واپسی ہوگی؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ ہاں، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، جلدی کرو ورنہ رات گہری ہو جائے گی۔ اور ہاں، الماری میں لباس موجود ہیں، ڈاکٹر جیمز کو پورا لباس پہناؤ، پھر باہر لے آنا، میں باہر کا مزید جائزہ لے لوں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کا خصوصی ہیلی کاپٹر قلعے کے مین گیٹ سے اڑ کر فضا میں پہنچا تو اس کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ کیپٹن ڈیوڈ تھا، جو ایئر فورس کے ہیلی پیڈ سے ہیلی کاپٹر اڑا کر قلعے میں لے آیا تھا۔ قلعے کے سیکیورٹی انچارج کے لیے ملٹری انٹیلیجنس نے ایک ہیلی کاپٹر مخصوص کیا ہوا تھا، لیکن وہ قلعے میں نہ رکھا جاتا تھا بلکہ ایئر فورس پوائنٹ پر موجود رہتا تھا، اور کرنل جانسن جب چاہے پائلٹ کیپٹن ڈیوڈ کو کال کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی پائلٹ سیٹ پر کیپٹن ڈیوڈ اور سائیڈ سیٹ پر رالف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر کرنل جانسن موجود تھا۔ رالف اور کرنل جانسن دونوں کے گلے میں انتہائی طاقتور دوربینیں موجود تھیں۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی گھوم کر گریٹ فالز وے پر آیا، دونوں نے دوربینیں آنکھوں سے لگا کر نیچے گہرائی اور راستے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر نہ صرف کافی نیچے پرواز کر رہا تھا بلکہ اس کی رفتار بھی بے حد آہستہ تھی، تاکہ وہ گہرائیوں کا جائزہ لے کر جیپ اور اس کے سواروں کے ٹکڑے کو چیک کر سکے۔ لیکن پورا گریٹ فالز وے ختم ہو گیا مگر انہیں
کہیں بھی جیپ کا کوئی ٹکڑا یا انسانی جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آیا۔ تمہارے چیف کو غلط اطلاع ملی ہے رالف، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنل جانسن نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر رالف سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، میرے خیال میں ایک اور چکر لگا لیا جائے، قدرے مزید گہرائی میں چیکنگ کی جائے۔ رالف نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب آ گئے ہیں تو اچھی طرح چیکنگ ہو جائے۔ پائلٹ تم واپس چلو، لیکن پہلے سے زیادہ گہرائی میں اور آہستہ۔ کرنل جانسن نے پائلٹ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیا اور ہیلی کاپٹر کو موڑ کر اب الپاسو کی جانب سے گریٹ فالز وے میں داخل ہوئے۔ ہیلی کاپٹر کی بلندی بھی خاصی کم کر دی گئی تھی اور اس کی رفتار بھی پہلے سے کافی کم تھی۔ رالف اور کرنل جانسن دونوں ہیلی کاپٹر کی کھڑکیوں سے سر باہر نکال کر نیچے کا دوربینوں سے جائزہ لینے میں مصروف تھے، لیکن تقریباً پورا راستہ گزر گیا مگر کسی قسم کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ ہر چیز نارمل تھی۔ فضول وقت ضائع کیا، کرنل جانسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ رالف نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، کرنل جانسن نے جواب دیا۔ وہ واقعی ناکامی کی وجہ سے خاصا بیزار ہو رہا تھا کہ اچانک وہ چیخ پڑا، کوئی چیز اس غار میں موجود ہے، کسی شیشے کی چمک مجھے محسوس ہوئی ہے۔ یک لخت کرنل جانسن نے بڑے پرجوش لہجے میں چیختے ہوئے کہا، کہاں کہاں؟ رالف نے بھی بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، کیپٹن ڈیوڈ، یہ دائیں طرف جو بند غار دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کی جگہ تلاش کرو۔ کرنل جانسن نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، پائلٹ نے کہا اور پھر ہیلی کاپٹر کو موڑ کر اس نے پہلے اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لیا جس بارے میں کرنل جانسن نے بتایا تھا، تاکہ ایسی جگہ تلاش کی جا سکے جہاں محفوظ حالت میں ہیلی کاپٹر لینڈ کیا جا سکے، ورنہ غیر متوازن ہو کر ہیلی کاپٹر نیچے گہرائیوں میں گر سکتا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے وہ جگہ تلاش کر لی اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ ہو چکا تھا۔ کرنل جانسن اور رالف دونوں نیچے اترے۔ کرنل جانسن نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے رالف نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ کرنل جانسن آہستہ آہستہ قدموں سے اس بند غار کی طرف بڑھ رہا تھا جو دائیں ہاتھ پر نظر آ رہا تھا۔ کرنل جانسن سائٹ پر پہنچ کر چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی آواز سننے کی کوشش میں تھا، لیکن جب کوئی آواز نہ سنائی دی تو اس نے جمپ لگایا اور دہانے کے سامنے آ گیا۔ یہاں یہ جیپ ہے، ایک بڑی جیپ ہے، کرنل جانسن نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے رالف بھی اندر داخل ہوا اور چند لمحوں بعد ہی دونوں غار کے ساتھ ساتھ جیپ کا بھی جائزہ لے چکے تھے، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہ تو صحیح سالم جیپ ہے، ہم اس کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، کرنل جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ اس قدر خوفناک راستے پر صحیح سلامت کیسے پہنچ گئی اور اس پر سوار افراد کہاں گئے؟ رالف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ واقعی اس صدی کا عجوبہ ہے کہ اس خوفناک اور تقریباً نہ ہونے کے برابر راستے پر اس قدر بڑی جیپ نہ صرف صحیح سلامت یہاں تک پہنچ گئی ہے بلکہ اس میں موجود افراد بھی صحیح سلامت رہے اور یہاں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کرنل جانسن نے بھی اس انداز میں کہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اگر ہم اس راستے کو دوبارہ انتہائی قریب سے نہ دیکھتے تو شاید ہمیں یقین آ جاتا کہ اس راستے سے صحیح سلامت گزرا جا سکتا ہے، رالف نے کہا۔ اس راستے کو عبور کرنے پر باقاعدہ بھاری انعامات دیے جانے کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی کوئی آدھے سے زیادہ راستہ صحیح سلامت کراس کر لیتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ گئے کہاں ہیں۔ کرنل جانسن نے غار کے دہانے پر آ کر آنکھوں سے دوربین لگاتے ہوئے کہا، کہیں ہماری عدم موجودگی میں وہ قلعے میں داخل نہ ہو گئے ہوں۔ رالف نے کہا، احمقوں والی باتیں نہ کرو، وہاں سوائے ہیلی کاپٹر کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہر طرف نئے آدمی کے لیے موت کے پھندے سائنسی آلات کی صورت میں نصب ہیں۔ کرنل جانسن نے باہر کا جائزہ لیتے ہوئے سخت اور تیز لہجے میں کہا، یہ سامنے غار سے پانی نکلنے کے نشانات ہیں، کیا پہلے اندر کہیں چشمہ تھا جو اب سوکھ گیا ہے؟ رالف نے دوربین سے سامنے اور سائیڈوں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ قلعے کا سیوریج ہے، اس وقت وہاں پانی استعمال نہ ہو رہا ہوگا، اس لیے پانی باہر نہیں آ رہا۔ کرنل جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہیں یہ لوگ اس گٹر کے ذریعے اندر نہ پہنچ گئے ہوں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ رالف نے کہا، اگر ایسا ہوتا
تو اب تک ان کی لاشوں کی اطلاع مل چکی ہوتی۔ فرنٹ کی طرف 10-12 مسلح افراد پہاڑیوں پر باقاعدہ پہرا دے رہے ہیں۔ کرنل جانسن نے کہا، پھر آپ بتائیں کہ کیا یہ لوگ جن تھے یا بھوت تھے کہ اس قدر خوفناک راستے سے صحیح سلامت یہاں تک پہنچ بھی گئے اور پھر غائب بھی ہو گئے؟ اس بار رالف نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، اب کیا کیا جائے؟ کرنل جانسن نے بھی قدرے زچ ہو جانے والے لہجے میں کہا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں چھپ کر ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ رالف نے کہا، لیکن ہیلی کاپٹر کو کہاں چھپائیں گے؟ کرنل جانسن نے کہا، اسے دور بھیج دیتے ہیں، پھر کال کر لیا جائے گا۔ رالف نے کہا، کہاں بھیجیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عقبی طرف ایک جگہ ہے تھوڑی سی، وہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے، اور وہاں کوئی سائنسی ڈیوائس موجود نہیں ہے۔ کرنل جانسن نے کہا، لیکن اب رات پڑنے والی ہے اور ہیلی کاپٹر دوبارہ یہاں لینڈ نہ کر سکے گا۔ رالف نے کہا،